बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तानी अवाम के मकबूल तरीन अवामी रहनुमा इमरान खान के खिलाफ तीन मुख्तलिफ महाज़ों, तीन मुख्तलिफ अतराफ़ की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेकिन कम अज़ कम एक तरफ यानी कप्तान बेमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सियासी तजिया निगारों का यह कहना है कि गुज़श्ता एक माह के अंदर न्यूट्रल्स की जानिब से कप्तान के खिलाफ तीन गलत कार्ड खेले जा चुके हैं, मुस्तकबिल में जिनका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वजूहात इसकी क्या हैं? क्या इमरान खान ने अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन, माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि जिसके बाद उनके पास सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई है और वो एक एक करके अपने खिलाफ खुद गड़ा खोद रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त जो भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जो भी कार्रवाइयाँ जा रही हैं जो की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ, उनका रद्द अमल ज़रूर आएगा पाकिस्तानी अवाम की जानिब से। और ख़ास तौर पर कराची के इंतखाबात में वाज़िया तौर पर न्यूट्रल्स की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कुछ सबूत इमरान खान के करीबी ज़राए के मुताबिक उनके पास पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द इमरान खान मुनासिब फोरम पर ये सबूत शेयर भी करेंगे। और इसी दौरान रात 3:02 पर नामालूम अफराद की जानिब से एक ऐसी कार्रवाई डाली गई है जो कि इस मर्तबा बात इमरान खान के हमदर्दों तक पहुंच गई है और इमरान खान के एक हमदर्द के घर पर रात के नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है, जिसका फॉल आउट भी होगा यकीनी तौर पर। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन बजट जो है वो पेश किए जाने के बाद इस वक्त जो PDM की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जब जो सियासी तजिया निगार हैं इस्लामाबाद के, जब ये दावा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिए जाने की इत्तलात हैं, जून के महीने के अंदर IMF से मिलती है डील या नहीं मिलती, हर दो सूरतों में, जिसकी जानिब शहबाज शरीफ भी इशारा कर चुके। तो ऐसे हालात के अंदर तीनों अतराफ से जो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं उनमें निस्बतन तेज़ी आ गई है। शायद आखिरी वक्त में उनके ख्याल में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कमज़ोर किया जा सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि इमरान खान ने अब तक साबित किया है कि इस चौमुखी जंग में इमरान खान के सियासी कार्ड अपने सियासी मुखालफिन, माफिया और हैंडलर्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हैं। इमरान खान ने ज़्यादा स्मार्टली अपनी तमाम तर सियासी मूव्स की हैं। नर्व्स की इस गेम में इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन से एक कदम आगे नजर आते हैं, एक ऐसे वक्त के अंदर जब कई गैर जानिबदार तजिया निगार भी इस हवाले से इस बात के कायल हो गए थे कि जनाब इमरान खान शायद पिछले कदम पर चले गए हैं। लेकिन हर 2 या 3 दिन के बाद इमरान खान का गैर मुल्की TV चैनल्स को दिए जाने वाला इंटरव्यू या वहाँ पर ज़मान पार्क के अंदर वकला की आमद और इमरान खान का खिताब, उसके बाद इमरान खान का कौम से खिताब, हर खिताब के अंदर इमरान खान की जानिब से एक ऐसी नई सियासी मूव सामने आती है जिसके बाद इमरान खान के मद्दे मुकाबिल सियासी माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार पिछले कदमों पर जाते हुए नजर आते हैं। अगर मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात कर ली जाए तो आज इसहाक डार साहब ने रोते पीटते हुए एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए और फिर मुज़ाकरात करें। अब ये अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान को उस मकाम पर लेकर आ गए हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान श्रीलंका बन सकता है। इस वक्त जो मुल्की इकानमी की सूरत हाल है वो आपके सामने है और इसी जानिब गुज़श्ता 14 माह से इमरान खान मुसलसल मुख्तलिफ फोरम पर यह बात कर रहे हैं और इमरान खान ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, पाकिस्तानी अदलिया को भी और पाकिस्तान पर बरसे इक़्तिदार इस वक्त जो सियासी माफिया है उनके हवाले से पाकिस्तान के 2 अहम तरीन स्टेक होल्डर्स जो कि अदलिया और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को जिस तरफ एक मनसूबाबंदी के तहत ले जाया जा रहा है वहाँ पर फिर आगे गड़ा है और पीछे खाई है। और ऐसे मौके के ऊपर PDM की हुकूमत पाकिस्तानी इकानमी को पहुँचाना चाहती है कि अगली आइंदा आने वाली हुकूमत हाथ पाँव बांध कर, जो अगली आइंदा आने वाली हुकूमत होगी, अगली सियासी जमात जो हुकूमत करेगी पाकिस्तान पर, उनके ये हवाले की जाए। क्योंकि अभी तक तमाम तर सर्वेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन के मुकाबले में कई कदम आगे हैं।
اب پھر پہلے عوام کو امید دلانا اور اس کے بعد پھر یہ کہنا جناب پیٹرولیم پرائسز بھی ان میں جو ہے وہ کمی نہیں ہو رہی، اور اس سے پہلے پاکستانی عوام کو اسحاق ڈار کی جانب سے یہ امید دلانا، ان کو بڑے جوش و خروش سے بلانا جو ہے وہ ملک واپس بلانا کہ جناب ڈالر کی قیمتیں 200 روپے سے کم پر آ جائیں گی۔ تمام تر ناکامیاں جو اسحاق ڈار کی ہیں وہ ہیں جناب آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اگر بات کر لی جائے پاکستانی عدلیہ کے حوالے سے تو وہاں پر ٹھنڈے میٹھے انداز میں 3 رکنی بینچ کی ریویو پٹیشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا کیس تھا اس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے۔ 14 مئی کی تاریخ گزر چکی، آئین ٹوٹ چکا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کچھ دلاسے اور تسلیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر کیا جائے، پاکستان ایک ٹرانزیشن کے دور میں سے گزر رہا ہے۔ لیکن اسی دوران سپریم کورٹ کے کوریڈور سے، سپریم کورٹ کی راہداریوں سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چاہے موجودہ چیف جسٹس ہوں یا پھر آنے والے چیف جسٹس، وہ ان تمام تر معاملات کو جو ہے وہ 13 اگست تک دیکھ رہے ہیں۔ 13 اگست جو کہ قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کی تاریخ ہے، اور اس کے بعد معاملات اگلے 60 دنوں کے اندر نئے عام انتخابات کی طرف جو ہے وہ جانے ہیں، اور اس سے آگے کسی صورت ان معاملات کو نہیں جو ہے وہ آنے دیا جائے گا، ایسا کہنا ہے سپریم کورٹ کی راہداریوں میں موجود سپریم کورٹ کے ذرائع کا۔ لیکن آج جو ریمارک سامنے آئے وہ کچھ یوں آئے کہ حکومت کی جو ہے وہ جلد بازی میں کی گئی قانون سازی کے طریقہ کار سے چیف جسٹس آف پاکستان کو اتفاق نہیں ہے۔ اسی قسم کے جو کمنٹس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی اس ریویو پٹیشن کے حوالے سے جو ہے فاسٹ ٹریک کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ سامنے نہیں آ رہا کہ جناب الیکشن جن کو 14 مئی کو کرانے کا حکم دیا گیا تھا جو نہیں ہو سکے، اب ان کے حوالے سے جو ہے وہ کیا سٹیٹس ہے۔ اسی دوران پھر کراچی کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، اور کراچی کے انتخابات کے اندر فسطیت بالکل ننگا ناچ جو ہے وہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ 70 کی دہائی میں جو کچھ زلفی بھٹو نے اس وقت کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کیا، آج وہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت نیوٹرل کے ساتھ مل کر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اہم ترین بیان جو ہے وہ سامنے آیا، تحریک انصاف کا رد عمل وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میئر کراچی کے الیکشن کے حوالے سے، اور واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن چوری کیا ہے، انہوں نے میئر کراچی کا انتخاب مسترد کر دیا، اور بیان میں انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی نے گرفتاریاں کر کے جو یو سی چیئرمینز ہیں ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا، اور جو گم شدہ افراد تھے وہ ایک سیف ہاؤس کے اندر موجود تھے۔ اب قریبی ذرائع کا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اعلیٰ سطحی قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے سیف ہاؤس کا نام تو دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ دیگر نامعلوم افراد کے سیف ہاؤسز میں کچھ لوگوں کی موجودگی کے حوالے سے اطلاعات اور ثبوت جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور غیر حاضر رہنے والوں کے خلاف جہاں کارروائی کی جائے گی وہاں یہ ثبوت جو ہے وہ مناسب فورم کے اوپر پیش کرنے کے حوالے سے بھی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ اب اس ماحول کے اندر ہوتا ہے جناب الیکشن، اور اسی دوران جو مختلف کارروائیاں سامنے آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ تمام کارروائیاں ایک ایک کر کے موجودہ پی ڈی ایم مافیا کو، ان کے سہولت کاروں کو، ان کے ہینڈلرز کو اس گڑھے کی جانب لے جا رہی ہیں کہ جس گڑھے میں گرنے کے بعد پاکستانی عوام آئین، قانون اور جمہوریت کا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے رد عمل کے طور پر تمام تر چیزوں کا حساب لیں گے۔ ہو کیا رہا ہے، پہلے جناب عمران خان صاحب کی جو بہن ہے ہمشیرہ عظمیٰ خان صاحبہ، ان کے خلاف جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ترجمان اینٹی کرپشن کی جانب سے جو ہے وہ درج کیا گیا، اور پھر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ جب رد عمل آیا تو اس رد عمل کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب نہیں، یہ کیس جو ہے وہ بالکل جائز ہے، اور آپ کہیں اپنی بہن کو کہیں اور اپنے بہنوئی کو کہیں کہ وہ اینٹی کرپشن کے اندر پیش ہوں۔ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کے خلاف 150 سے زائد کیسز، اس کے بعد پھر ان کی بہنوں کے اوپر، ان کے دیگر رشتہ داروں کے اوپر، ان کے قریبی افراد کے اوپر، ان تمام تر چیزوں کے مقاصد نہ صرف پاکستانی عوام کو نظر آ رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر وہ تمام ٹی وی چینلز، تمام اخبارات جن پر ظاہری بات ہے پاکستان کے نیوٹرلز کا، اسٹیبلشمنٹ کا یا مافیا اور ہینڈلز کا زور نہیں چلتا، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بڑے ہی واضح انداز میں سامنے آ رہا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اسی طرح سے جس قسم کی جو کارروائیاں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف کی گئیں، ان کو بھی بڑے پیمانے پر کوریج مل رہی ہے، اور ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس قسم کے واقعات پہلے بھی ملتے ہیں، لیکن جس نہج پر جا کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں شاید ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب
جو ہے وہ جو اسد کیسر جن کے متعلق پہلے اس قسم کی افواہیں پھیلائی گئیں جب وہ پرویز خٹک کے ساتھ موجود تھے کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، اب اطلاعات اس قسم کی آئیں، ویڈیوز بھی بلکہ انہوں نے شیئر کی کہ ایکسائز نے پولیس کے ہمراہ پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا مارا، غیر رجسٹر گاڑیاں انہوں نے برآمد کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، اور حکام کے مطابق وہ انہوں نے غیر رجسٹر جو لفظی گاڑیاں ہیں وہ 2 برآمد کر لی ہیں۔ اسد کیسر نے رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ پولیس کی جانب سے میرے گھر پر غیر قانونی چھاپا مارا گیا، چھاپے کے دوران میرے گھر سے 2 گاڑیاں زبردستی چھین لی گئیں، اور تمام جعلی FIRs ہیں، ضمانت کے باوجود چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، جو کہ نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ پختون روایات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد حقیقی جمہوریت کی بحالی اور آئین کی بالادستی تک جاری رہے گی۔ پھر اگر پرویز الہی صاحب کا ذکر کر لیا جائے تو وہ بھی ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کی اہلیہ کا ویڈیو بیان سامنے آیا کہ 77 سال کی عمر کے شخص کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں وہاں پر بھی اس وقت یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ بڑے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے ساتھ تھے، عامر کیانی جیسے، وہ تو ساتھ چھوڑ گئے، لیکن پرویز الہی اور مونس الہی وغیرہ جو کہ چند دن پہلے ہی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کی، وہ ابھی تک جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کی جو بیگم ہیں، جو ان کی اہلیہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ جیل میں ان کی پرویز الہی سے ملاقات ہوئی، اور جیل میں پرویز الہی کو C کلاس قیدی کی سہولیات بھی جو ہے وہ میسر نہیں ہے، لیکن ان کا حوصلہ بلند ہے اور وہ اپنے موقف پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ انہوں نے کہا جناب چند دن پہلے ان کے شوہر کو جو ہے وہ PIC یعنی جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لایا گیا، جہاں انہیں ان سے ملنے ہی نہیں دیا گیا، نامکمل ٹیسٹوں کے بعد انہیں واپس بھجوا دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے، کچھ جو ذرائع ہیں اس قسم کی خبریں بھی دے رہے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں وہ ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پرویز الہی کے خاندان تک یہ میسج بھی پہنچایا ہے کہ جناب ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، ہم مجبور ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہم خود نہیں کر رہے بلکہ ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ پنجاب کے حکمران جو ہے وہ جو پنجاب حکومت ہے، زرداری صاحب کے منہ بولے بیٹے، انہوں نے پنجاب حکومت نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ان کے خیال کے مطابق مبینہ طور پر ملوث ملزمان ہیں، ان کا جیل کے اندر ہی ٹرائل کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اب ان مقدمات کی جو سماعت ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگی، اور نگران وزراء پنجاب جو کہ اس وقت غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، مدت ان کی ختم ہو چکی، الیکشن کروانے کے لیے وہ آئے تھے، الیکشن کروانے کے سوا باقی تمام قسم کے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ان کی زیر صدارت اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا، یعنی مکمل طور پر اپنی وہ روٹیاں جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب کے سامنے اور خفیہ ہاتھ کے سامنے جو ہیں وہ حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملزمان کا جیل کے اندر ہی، مبینہ ملزمان کا جو ہے وہ جیل کے اندر ہی جو ہے وہ ٹرائل کرنے کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں اگر مستقبل کے سیاسی سیناریو کی بات کی جائے تو اس وقت نون لیگ کو بھی پریشانی ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف سے بڑے الیکٹیبل جو چھوڑیں گے ان کو جو ہے وہ نون لیگ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ جہانگیر ترین لندن کے اندر بھی موجود ہیں، کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی باتیں ہونی ہیں، لیکن اسی دوران پھر آصف زرداری پیپلز پارٹی کی انٹری بھی ہوئی، جہانگیر ترین کی سیاسی جماعت کی انٹری بھی ہوئی، اور اب سیرخ عوامل کے ساتھ صورتحال کچھ یوں ہے کہ جناب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں پنجاب میں پیپلز پارٹی بھی ہوگی، نون لیگ بھی ہوگی، اور جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بھی ہوگی، اور ایسی صورتحال کے اندر پیپلز پارٹی نے شکایت کی ہے بلاول بھٹو سے کہ جناب جو نگران حکومت ہے وہ ہمارے کام پنجاب کے اندر نہیں ہونے دے رہی، جس سے ہمیں جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر مشکل ہوگی، اور جو ہے وہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے قانون رکھ دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جو پارٹی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی شکایت کی گئی کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے بینر لگائے گئے تھے، لیکن جناب وہ پنجاب حکومت نے، نگران حکومت نے، نون لیگ نے، ان سب لوگوں نے جو ہے وہ مل جل کر وہ سارے اتار دیے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ چند دن قبل جناب ایک ٹی وی شو کے اندر بھی اس حوالے سے بات چیت ہوئی کہ آصف زرداری سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آخرکار ان کے بینرز کون اتارتا ہے، کیونکہ بینرز کو پروموٹ کرنے والوں کے ساتھ تو ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، پھر آخرکار اس سارے معاملے کے پیچھے جو ہے وہ ہے کون ہے۔ اب لے کر چلتے ہیں جناب ویڈیو کے آخری حصے میں اس بڑی اور اہم ترین حیران کن ڈیولپمنٹ کی جانب، جہاں پر اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان پر حملے ہوئے، ان کے قریبی جو ساتھی ہیں ان کے اوپر حملے ہوئے، ہر طرح سے ان کی جان و مال پر، ان کے گھروں کے اوپر، اور اب بات پہنچ گئی ہے جناب عمران خان کے ہمدردوں کی جانب۔ جی ہاں بالکل، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سابق گورنر ہیں پنجاب کے لطیف کھوسا،
ٹی وی چینل کے اوپر اکثر آپ ان کو سنتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، عمران خان صاحب کے حق میں وہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس وقت جو موجودہ پنجاب کی فسطائی حکومت ہے یا جو نون لیگ کی اس وقت جو بھی کارروائیاں ہیں ان کے خلاف اکثر وہ آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے گھر پر جناب رات گئے کو 3 بجے کے آس پاس نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی، جس میں ان کا جو ڈرائیور ہے وہ زخمی ہو گیا، اور نامور قانوندان لطیف کھوسہ صاحب وہ آئے، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے گھر پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں میرا ڈرائیور زخمی ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نامعلوم افراد تھے، اس پر انہوں نے زور دیا کہ نامعلوم افراد تھے، گھر پر فائرنگ کرنے کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ اور جو تازہ ترین اطلاعات ہیں جناب جو گورنر پنجاب لطیف کھوسہ ہیں وہ تو محفوظ رہے، لیکن ان کا ڈرائیور جو ہے وہ زخمی ہو گیا، اور پولیس جو ہے وہ اس وقت کر رہی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر تفتیش۔ یعنی یہ ہیں معاملات، یہ اس وقت جو 3 اطراف پر سے پاکستان تحریک انصاف پر حملے جاری ہیں، ان کی ہمدردوں پر حملے جاری ہیں۔ اگر ان تینوں اطراف کا ذکر کر لیا جائے تو اس کے اندر پاکستان کا سیاسی مافیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہینڈلرز ہیں، سہولت کار ہیں، سہولت کار پاکستانی جو ہے وہ عدلیہ کے اندر موجود ہینڈلرز جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود، جن کی طرف عمران خان اشارہ کرتے رہے ماضی کے اندر بھی، اور اب ان کی جانب سے اس قسم کی حرکتیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ جناب اب ان کے پاس کسی قسم کا اور کوئی آپشن نہیں بچا اس وقت عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے۔ تو اب اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو، عمران خان کے ووٹرز کو، یہاں تک کہ عمران خان کے ہمدردوں کو بھی ڈرایا جائے۔ لیکن ذرا وہ کہتے ہیں کہ ایک ذرا صبر کے جبر کے دن تھوڑے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔